नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आया नंबर 25 तक कंप्लीट किया था, 26 भी की थी, लेकिन आज थोड़ी सी आगे उसको साथ मिलाते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। और क्योंकि सबसे पहले जो लास्ट आयत थी, आप देखें कि वो एंड होती है कि वल्लाहु गफूरुर रहीम व इन तस्बिरु खैरुल लकुम। सारे अहकामात दे के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये कि तुम सब्र करो, अगर तुम सब्र करो बेहतर है तुम्हारे लिए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। जब सब्र के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब सारे अहकामात देकर अब लोगों को कहा गया कि अपने ख्वाहिशात पे, शहवात पर अपनी सब्र करना ही बेहतर है, और जो मयसर है उसको ही लेके, क्योंकि पीछे ये भी बात की गई कि अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे फरमाया था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फिर अच्छी जगह निकाह करें, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर आप अगर शादी करना चाहते हैं, फिर आप लौंडियों से भी कर सकते हैं, फिर आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन बदकारियां ना करें, ख्वाहिश छुपे दोस्त ना बनाएं। और जब वो निकाह में आ जाएं तो किसी बेहयाई में वो अगर मुलव्वस हैं तो फिर उनको सजा दें। इसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर, अल्लाह ताला चाहते क्या हैं वो बताते हैं। आइए ये आयात आज की करते हैं 26 से 30 तक। युरीदुल्लाह, चाहता है अल्लाह ताला। क्या चाहता है अल्लाह ताला? हम सब जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे। अल्लाह ताला की हमारे साथ क्या कमिट, क्या हमारी यानी कि हमारी, हमें वाज़िया करना चाहते हैं कि हमें क्या अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस हैं। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चाहता है अल्लाह ताला किस चीज़ को? युरीदुल्लाह, चाहता है अल्लाह ताला, ली युबय्यिना, कि वो वाज़िया कर दे। अब अल्लाह ताला क्या चाहता है ये हमें पता चलता है कि क्या वाज़िया कर दे, लकुम, तुम्हारे लिए। अल्लाह चाहता है कि वो वाज़िया कर दे तुम्हारे लिए, व यहदियकुम, और वो हिदायत दे तुमको, और वो हिदायत दे तुमको। अल्लाह ताला वॉन्ट्स टू गाइड यू। ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए बयान करे, खोल खोल कर बयान कर दे तुम्हें। कैसे? वाज़िया कर दे, एनालाइज करके। क्या? यहदियकुम, कि वो हिदायत दे तुमको, तुम्हें इन लोगों के तरीकों की हिदायत दे दे जो तुमसे पहले थे। सुननन लजीना, जो पहले गुजरे, ऑल द जितनी थी कौमें जो पहले गुजरी, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, तुम इन लोगों के तरीकों को जानते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे। जो तुमसे पहले थे उनसे हदायत हासिल करो, देखो कि उनके क्या अंजाम और उनकी क्या आकबत, और उन्होंने क्या किया। वयहदियकुम, और तुम्हें हदायत दे, सुननुन, तरीके, अल्लजीना, वो जो, के, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले थे। अब यहाँ पे कोई रूट वर्ड नहीं है। हदा, हा दाल या, युबैयन, बैयन बा या नून, बैयन है कि वाजिया करना, खोल के बयान कर देना। यानी अल्लाह अपने अहकाम इसलिए बयान फरमा रहे हैं कि तुमको हर चीज़, हलाल हराम, अच्छा बुरा, खैर शर, सब कुछ बता दे, और साथ हिदायत दे, तुम्हें गाइड करे, क्योंकि ये एक मैनुअल है हमारे पास
اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان کے ساتھ ایک مینیول بھیجا، تو وہ ہدایت دے تمہیں سنن، طریقوں کی، سنت سے ہے طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ وہ عمدہ طریقہ، وہ اس عمدے طریقے کی جو وہ لوگ اپناتے تھے تم سے پہلے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہو تم پر۔ اور پہلے لوگوں سے مراد یہاں پہ انبیاء، ان کی امتوں کے نیک لوگ ہیں، یہاں پہ یہ ابن کثیر نے کہا ہے۔ وہ لوگ جو نیک لوگ تھے ان کی پیروی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کو ایک گائیڈنس چاہیے، تم کو ایک طریقہ چاہیے، ایک رستہ چاہیے۔ قرآن مومن کی شان ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے ہدایت اور راستہ بتایا، اور قرآن سے ہی ہمیں صحیح ہدایت ملتی ہے۔ ہم اپنے مائنڈ سے جو مرضی کر لیں، اپنے انٹلیکٹ سے جو مرضی سوچ لیں، جہاں تک قرآن جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے مینیول ہے جو کہ ہمیں دیا گیا ہے، جس کو فالو کر کے ہم کبھی بھی نقصان میں نہیں پڑ سکتے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالح لوگ یا نیک لوگ کیا کرتے تھے، اور اپنی رحمت کے ساتھ یتوب علیکم، متوجہ ہو تم پر، وہ تم پر فوکس کرے، پھر تمہارے طرف دیکھے، غور کرے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ، کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو تم پر، تم جب ہدایت پر چلو گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں یرید اللہ۔ اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہے، ارادہ کونیہ، قدریہ۔ دو قسم کے ارادے ہوتے ہیں، یہ ہم کر چکے تھے، پھر بھی دوبارہ سے اس کو آپ کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں۔ کونیہ قدریہ ایک ارادہ ہوتا ہے جو پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ارادہ پورا کیا گیا وہ اللہ کو پسند بھی ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان لے لی اور اللہ کو پتہ نہیں پسند ہے یا نہیں ہے، یا جیسے شر کو تخلیق کیا، ابلیس کو تخلیق کیا، یہ جیسے ڈرگز کی ساری چیزیں بنائیں، تو یہ سب چیزیں ارادہ کونیہ مومن اور کافر دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے اچھی اور بری چیز بتائی گئی ہے دنیا میں، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو خراب ہوگے، اس پہ چلو گے تو نواب ہوگے، یعنی کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، وہ والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا جاننا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ قدریہ، اور دوسرا ارادہ ہوتا ہے شریعہ۔ شریعہ ارادہ شریعت سے ہے، وہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا ہونا لازم نہیں ہوتا۔ اس میں شرعی احکام آتے ہیں، حلال حرام کو کھول کر بیان کرنے کا ارادہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف واضح کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، چار چیزیں پہلے حرام کی گئیں، سور حرام، مردار حرام، یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ سنت سے حرام ہے، یہ قرآن میں حرام کی گئی ہیں۔ پھر زنا حرام، پھر کبیرہ گناہ جتنے ہیں وہ حرام ہیں، تو اس کی لمبی لسٹ آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ طریقہ اپناؤ جو سنن انبیاء اور نیک لوگوں کے طریقے، پچھلی امت کے محرمات، ان کو فالو کرو کہ انہوں نے کس چیز کو فالو کیا تھا۔ حرام، حلال، جائز، ناجائز کو کھول کر رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جائز اور ناجائز کو کھول کر رہنمائی کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، یا ہدیکم، ہدایت دے گا تمہیں، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیق یہ صرف اللہ کی ہدایت سے ملتی ہے۔ اللہ اگر ہدایت دے، مثال کے طور پہ اگر کوئی پودا لگانا چاہتا ہے، اور پودا لگانا چاہتا ہے، آپ نے دو ہی پودے لگائے ایک ہی زمین پر، آپ نے بہت سے لوگوں نے ٹرائی کیا، ان کا کام نہیں ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو وہی زمین پر پودا اگ آیا،
تو یہ صرف اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے تو یہ پودا جڑ پکڑتا ہے. دوسری ہے ہدایت ارشاد. اللہ رہنمائی کا رستہ کھول دیتا ہے اور رستہ دکھانے کی توفیق دے دیتا ہے. وہی پودا تھا. آج کل ایپس نکل آئے ہیں، ایپ سے آپ پودے کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں اچھا اس کے اندر تو آئس کیوب ڈالنا ہے اور وہ خود بخود میلٹ ہوگا، یا اس میں دودھ ڈالیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، یا اس میں تھوڑی سی کوک ڈال دیں گے تو یہ جلنا یہ ختم ہو جائے گا، یا پھر یہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے، رہنمائی یا رستہ دکھانے کی توفیق، یہ اللہ کے علاوہ پیغمبروں اور بندگان دین کے بندے اور علماء کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. تو اصل ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. وہ کیسے دے؟ یا وہ ہدایت توفیق دے دے، یا پھر ہدایت ارشاد دے دے، یا رستہ دکھا دے. کوئی آپ کو آدمی ایسا مل جاتا ہے کوئی جو کہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر آپ کو صحیح ایکسپلین کر دیتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز بتا دیتا ہے. لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی قدرت ہوتی ہے تو وہ توفیق مل جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، توفیق دے دی. تو اللہ تعالیٰ واللہ یرید ان یتوب علیہم، تو یہاں پر اچھا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت انہیں کلمے کی ترغیب دی، اور اس کلمے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گواہی دیں گے. لیکن انہوں نے اس وقت انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، توفیق نہیں ہوئی. یہ ہدایت نہیں دے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فوراً بھیج دیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں. تو یہ ہدایت توفیق ہے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہدایت کی. آپ کی اپنی اولاد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے، آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ان کو. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اپنے باپ کی بات مانتے، اور اسی طرح وہ ڈوب گئے. تو یہ اللہ کی ہدایت توفیق ہے کہ جس کو مل جائے اور وہ دین پہ آ جائے. ہدایت ارشاد پیغمبروں کی تعلیم کے نیچے کے سے ملتی ہے، اس کے نتیجے میں ملتی ہے جو اللہ کی رضا سے ملتی ہے. رہنمائی کس طرف رہنمائی چاہتے ہیں ہم؟ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، ہم رہنمائی چاہتے ہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں، لیکن کس طرف؟ پچھلی شریعتوں کی طرف. تو اللہ وہ کیسے شریعت والوں نے کیسے بچ گئے؟ توبہ کرنے سے. سب نے توبہ کی. جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. توبہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. بندے کے لیے اللہ کی توبہ دو طرح کی ہے. توبہ التوفیق، توبہ کرنے کی توفیق اللہ دے دیتا ہے، وہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ ریپینٹ کرتا ہے. اور ایک ہے توبۃ القبول. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. وہ سچی توبہ کرنا ضروری ہے. تو بندوں کو زیادہ سے زیادہ پھر توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. اب توبہ کی خصوصیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا. کل ہی مجھے ایک میری بہت اچھی دوست ہے پیلسٹینین، وہ ایک بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہے اس بات سے کہ اس نے کچھ بزنسز میں ایسی غلط ڈیسیژن میکنگ کی، یا ایسے کام اس نے کیے جس کی وجہ سے اس کا کاروبار ختم ہو گیا. پھر وہ اور بہت سی چیزوں کو بلیم کرتی ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے لیے ایک ہی حل ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے میں کس طرح اپنے آپ کو معاف کروں؟ تو میں نے کہا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے توبہ. توبہ. اللہ تعالیٰ سے توبہ جب تک نہیں ہوگی
تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے اور وہ فوراً توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ واللہ علیم حکیم، اتنی پیاری اینڈنگ اس کی آیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ان کے حالات کی اصلاح کر سکتی ہے، کیا کریں گے تو کیسے وہ، کیا کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ کون کافر سے مومن میں بدل جائے گا، کس کا دل اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے گا۔ تو وہ علیم ہے اور وہی حکمت بھی جانتا ہے ہر چیز کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کیوں لوگوں کو پرابلمز میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ سیکھیں، وہ جانیں، اور وہ اپنی غلطیوں کو پہچانیں کہ کہاں انہوں نے غلطی کی تھی۔ واللہ علیم حکیم، کون سے احکامات دینے چاہیے یہ دیکھنا چاہیے، کون سی چیز فائدہ مند اور کون سی نقصان دہ ہے، اور اس کے تمام احکام علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ آیا نمبر 27 میں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں، پہلے تھا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اب ہے واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ وہ مہربان ہو تم پر۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو تم پر مہربانی کرتا چاہتا ہے۔ بات یہ کہ اوپر آیا تھا واللہ یرید اللہ، اور یہاں پہ آیا ہے واللہ یرید ان یتوبہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم فسق و فجور کی بجائے پاکیزہ زندگی اپنا لو، اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کی بجائے، برے رستے کی بجائے بہترین رستہ اختیار کرو، حق سے دور مت جاؤ، صاف ستھری زندگی اختیار کرو، اور شہوت پرستوں سے دور رہو جو ہر وقت اپنے جی کا مالک ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر حرام رشتوں سے بھی کہا گیا کہ دور رہو۔ بعض تو ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسے گندے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے لیسبینز ہیں، یا پھر لواطت جو قوم لوط کا عمل ہے، وہ بھی سب ناجائز چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پاک ہو، یتوب علیکم، وہ مہربان ہو تم پر۔ وہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی مہربانی کر دے، تم اللہ تعالیٰ کے اللہ کے غلام بن جاؤ، کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی پیروی، تو بے آئین، تبا کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، فالو دا فٹ سٹیپس، ایک پاؤں کے اوپر دوسرا رکھتے چلے جانا۔ کون؟ شین ہاوا، شہوہ سے، اپنے دل کی خواہشات کی۔ ان تمیلو، کہ تم جھک جاؤ، میلن، جھک جانا، میم یا لام روٹ ورڈ ہے دونوں کا، عظیمہ، بہت بڑا۔ یعنی کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ، اور بہت برا ہے یہ ہٹ جانا، اور یہ جو طریقہ ہے یہ اچھا نہیں۔ اللہ کی چاہت کیا ہے اور بندے کی چاہت کیا ہے، یہاں دونوں علیحدہ علیحدہ آ گئیں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے، تاکیداً کہا گیا، بہت ایمفسس دیے جا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ایسا کام کرو جو تمہاری بخشش کا باعث بن جائے، کہ تم بخشا دیا جاؤ، تم معاف کر دیے جاؤ، اللہ تم پہ مہربان ہو جائے۔ لیکن اپنی خواہشات کے غلام بندوں کی چاہت کیا ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مومن مسلمان گمراہی کی طرف جھک جائیں،
उस गंद की तरफ चले जाएं। झुकना है, वैसे ही गंद की तरफ झुकना होता है। वो तमाम लोग जो अल्लाह के दीन के मुकाबले में ना सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पुजारी होते हैं बल्कि दूसरों को भी भटकाते हैं, खुद भी, जैसे मैंने पहले किया था अर्ज के, वो खुद भी ड्रग्स लेते हैं और वो दूसरों को भी कहते हैं कि ये भी ड्रग्स लें। और वो किसी ऐसे मजलिस में, ऐसे कॉन्सर्ट्स में, ऐसी जगह पर जहाँ रोलर कोस्टर्स लगे हैं या वहाँ पे वहाँ पर इंजेक्शन्स फिट कर देते हैं कि इनको भी इंजेक्शन्स लगें और इनको एक दफ़ा मज़ा चख जाए, फिर वो दोबारा से वो मांगेंगे तो हम उनको फराम करेंगे। और इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है और बहुत कुछ। मुजाहिद कहते हैं, मुफस्सिर हैं, कि इससे मुराद जानी लोग हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी हक से हट जाओ, तुम भी वैसे ही जिना करो जैसे वो खुद किया करते हैं, यानी कि तुम भी गंद गंद में पड़े रहो। और शहवात, शहवात दो तरह की होती हैं। एक जिस्म की होती है, जिस्म की भूख की, और दूसरी पेट की भूख की। दोनों एक तो जिस्म की होती है, जिस्म की भूख की शहावत होती है, हर वक्त खाना, मेरा ये दिल कर रहा है खाने को, मेरा ये पीने को दिल कर रहा है। तो जिस्म की भूख जो सेक्स सेक्स की भूख है, फर्ज की, और एक बतन की भूख है। और दूसरी जो भूख है वो है कल्ब व अकल की भूख है। दूसरी भूख दिल की है, अकल की भूख है। ये शहवात हैं, दो शहवात हैं, कल्ब और अकल की। और एक है भूख की और पेट की भूख की, जिस्म की भूख की और पेट की भूख की। जिस्म चाहता है कि वो सेक्स करे और पेट चाहता है कि वो खाए पिए। और सेकंड नंबर कल्ब और अकल। और दिल क्या चाहता है और अकल क्या कहती है, वो शहवत एक और किस्म की शहवत होती है। तो दो तरह के लोगों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नंबर वन जाहिल, उसके अंदर, जाहिल के अंदर शुबहात होते हैं, शक और शुबह, पता नहीं ये सही है कि नहीं सही, पता नहीं इसके करने से क्या क्या हर्ज है जो मैं ये खा लूँगा, क्या हर्ज है ये जो मैं कर लूँगा, क्या हर्ज है कि मैं किसी गर्लफ्रेंड को रख लूँगा। दूसरा वो शख्स जो हुक्म तो जानता है मगर शहवात का बंदा है। हुक्म जानता है, हलाल हराम जानता है, लेकिन अपनी शहवात की पैरवी करता है। तो एक बहुत अहम पॉइंट है कि शहवात, ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलना इंसान को कमज़ोर बना देता है। तो इंसान को याद रखना चाहिए कि वो अपने इख्तियार को काम में लाकर ख़ुद को पहचाने, अपना मुहासबा करे। कहाँ कहाँ मुहासबा करेगा, कहाँ वो ख्वाहिशात पूरी करता है, कौन सी फील्ड्स हैं। नंबर वन, कपड़ों के मामले में देखे कि वो कैसे कपड़े पहनता है, उसके क्या कपड़े बेहयाई की तरफ के हैं या हयादार हैं। फिर वो देखे अपने घर से निकलने के वक्त, देखे खाने पीने के मामले में, देखे घर से निकल रहा है क्या दुआ पढ़ रहा है, क्या आते जाते वक्त क्या दुआएं पढ़ी जा रही हैं, क्या अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहा है, क्या वो सच्चा है अपने साथ, अपने मामले में सच्चा है कि नहीं सच्चा। फिर जिनसी जिनसी ताल्लुकात के मामले में देखें, शादी ब्याह के मामले में देखें। तो ये सब चीज़ें शाहवात में आती हैं। लेकिन थर्ड लाइन फिर अल्लाह ताला अल्लाह ताला की चाहत के बारे में बताती है। युरीदुल्लाह, चाहता है अल्लाह ताला। कमाल है ना अल्लाह का इरादा। इसलिए कभी भी अल्लाह के साथ ये ना मिलाएं, ये इस बंदे ने किया और इस बंदे ने साथ मिलकर किया, ये अल्लाह की और मेरी चाहता है, नहीं। अल्लाह की चाहत अल्लाह की चाहत ही है। अल्लाह चाहता है कि तुमसे क्या करे, युरीदुल्लाह अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह चाहता है कि वो तुमसे हल्का कर दे। खा फा फा, खफीफ, खफीफ होता है हल्का करना, अनकुम तुमसे, बोझ हल्का कर दे। क्या हल्का करे, वखुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, और इंसान ज़ईफ़ पैदा, दौद एन फा, बहुत कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला को इंसान की कमज़ोरी का खूब इल्म है कि वो औरतों के मामले में, माल के मामले में और बेटों के मामले में, इन सब के काम मामले में किस कदर कमज़ोर है। इसलिए अहकामात शरीयत में इसकी सहूलत का ख्याल रखा गया है। दीन में सख्ती नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आता है ना कि दीन हमारा सख्त नहीं, वमा यजअल लकुम फी दीन मिन हरज,
اور اس نے اس دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، صورت حج کی آیت ہے 78۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، دین یہ بخاری کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان حنفی شریعت لے کر آیا ہوں۔ اور یہ کیسے آسان ہے، اور یہ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گی۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں، دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کو دوڑے، یعنی کہ حلال کو چھوڑ کر حرام لینا یہ ایکسکیوز نہیں ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ شریعت آسان ہے، بعض شرعی احکامات میں مشقت کے باوجود انسانی تقاضوں کی خاطر ان کو مباح کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً کیا بات کہہ رہی ہوں میں، احکامات ہیں اس میں مشقت ہے، لیکن پھر اس میں تخفیف ہو گئی، ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حلال نہ ملنے کی صورت میں جب جان لیوا بھوکا ہو جائے، اس حالت میں کہا گیا کہ اچھا اتنا کھا لو کہ حرام کہ جان بچ جائے۔ اسی طرح ایک ایکسیپشنل حالت ہے، لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے۔ پھر ایک اور کام ہے کہ تخفیف امر میں بھی ہوتی ہے، نہیں میں بھی ہوتی ہے، ہلکا کر دیا جاتا ہے حکم۔ جیسے روزے سفر اور بیماری میں نہ رکھنے کا حکم ہے کہ بعد میں رکھ لو، پیریڈز کے دوران سفر اور سفر میں، یا پھر روزے جب چھوڑے جاتے ہیں تو بعد میں رکھنے کی اجازت ہے، پورا سال ہے جب مکمل کر لو۔ پھر اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس کی رخصتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور جیسے کہ ہم نماز میں، جیسے 2 نمازیں آج کل اگر آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے۔ دین میں تو کوئی تنگی نہیں۔ اسی طرح حج میں بھی آپ 4 دن کی بجائے آخری جو ایام تشریق ہے آپ اپنا پورا کر کے، اگر بیماری کی حالت ہے تو آپ جلدی بھی واپس آ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بوجھ اتارا ہے، دین آسان ہے۔ ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ فرماتے سنا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے۔ ایک اور مثال آپ کو بتاؤں گی، ناپاکی کی حالت میں غسل کا حکم ہے، مگر ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے موسم میں تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہلکی کر دیا، بوجھ ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سریا کے دوران رات کو نہانے کی ضرورت محسوس کی، مگر صبح پانی بہت ٹھنڈا تھا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز کی امامت کرائی۔ لوگوں نے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی تھی کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اور وہ تم پر بہت بڑا مہربان ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو دین میں آسانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات دیے جس سے ہمارا لیے دین میں آسانی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے وضو میں مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کرنا بہت پسند تھا، آخری عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، یسر ولا تعسر، مشکل نہ کرو، سختی نہ کرو۔ تو انسان کس لحاظ سے یہاں پر پھر کہا گیا کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ اب دیکھیں انسان کے اندر کیا چیز ہے، جسمانی کمزوری ہے، ذہنی کمزوری ہے، جذبات کی کمزوری ہے، ارادے کے اعتبار سے کمزوری ہے۔ انسان اس لیے کمزور پیدا کیا گیا تاکہ وہ تکبر نہ کرے، وہ ہر چیز لوز کرتا جا رہا ہے۔ سورۃ العصر میں جیسے آتا ہے نا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں صرف وہی جانتے ہیں کہ وتواصوا بالصبر جو اللہ کے بندے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
इंसान खसारे में ही है। आप देखें, हमारी सेहत है जा रही है, हमारी एज जा रही है, हमारी हिम्मत ख़त्म हो रही है, हम आहिस्ता 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 अपने इख्तिताम को पहुंचते चले जाते हैं। तो इंसान की हकीकत क्या है? मौला बिन अबी सफरा एक एक दफ़ा बहुत अकड़ कर चल रहे थे, तो मालिक बिन दीनार ने देख कर कहा, ऐसे नहीं चलो, ये चाल अल्लाह के यहाँ नापसंद है। कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम एक नुत्फे थे, फिर तुम आखिर में जिफ्ता यानी कि मुर्दार रह जाओगे। तुम क्या रहोगे? तुम कुछ भी नहीं, तुम एक कतरे से पैदा हुए हो। तुम किस बात का तकब्बुर कर रहे हो? और अभी अभी भी तुमने अपने पेट में गंदगी उठाई हुई है। उन्होंने कहा, वाकई तुम मुझे सही मायने में पहचान गए हो कि मैं इंसान हूँ। मेरे अंदर क्या चीज़ है? किस चीज़ का तकब्बुर है? आँख है, वो उसके पानी निकलते हैं, पसीना है, उससे बू आती है। अल्लाह अकबर, हर चीज़ हमारी जो है बदबूदार है। इंसान कमज़ोर है, मगर इसे हराम से बचने की ताकत और इख्तियार दिया गया है। इब्ने अब्बास रदिया तला से किसी ने सवाल किया, मेरा नफ्स खैर से मोहब्बत करता है, लेकिन कमज़ोर हूँ। जो ही गुनाह का काम देखता हूँ, इसके आगे कमज़ोर पड़ जाता हूँ। इस काम के लिए कोई दवा या शफा दे दें। उन्होंने कहा, जी हाँ, अल्लाह का फरमान है और इंसान कमज़ोर पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने आपको असला भी दिया है ताकि आप कुव्वत पकड़ लें। अल्लाह ने आपको ऐसा असला दिया है जिसके साथ आप दिल को मजबूत कर लें। और वो क्या है? हराम से बचने का इख्तियार। वो अल्लाह ने आपको दिया है। आपके अंदर इख्तियार है, और वो इख्तियार क्या है? अल्लाह की अतात, अल्लाह की ज़िक्र की कसरत, अल्लाह की अज़मत में गौर व फिक्र, कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, उसकी अज़मत बढ़ाई की जाए। जब आप अल्लाह की बढ़ाई करते हैं तो आपको अपना आप छोटा नज़र आता है, और अल्लाह का जो आप पर हक है, इस पर गौर व फिक्र किया जाए कि अल्लाह का क्या हक है। एक है बंदों का हक, एक अल्लाह का हक। आप अल्लाह का हक किस तरह दे रहे हैं? नमाज पूरी पढ़ रहे हैं, वक्त पे नमाज अदा कर रहे हैं, तो याद रखो कि तुमसे सवाल किया जाएगा। ऐसे ही नहीं छोड़ दिए जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा। सो तेरे रब की कसम, यकीनन हम इन सब से ज़रूर सवाल करेंगे, इसके बारे में जो वो किया करते थे। तो हक की बात यह है कि आप अपनी बुराइयों से अजाब के हकदार हैं। खुद बुराइयां करते हैं और फिर अजाब में पड़ते हैं। फर्मा बरदारी पर सवाब के हकदार हैं। फर्मा बरदारी करेंगे तो सवाब ही सवाब है, अजर ही जर है। लिहाजा आप गौर व फिक्र करें, ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, वरना ये आपको अल्लाह के रास्ते से रोक देंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, जिसका मतलब ये है, और रहा वो जो अपने रब के सामने वनहा नफ्सा अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिशात का बंदा था, लेकिन वो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, तो जन्नत इसका ठिकाना हो गया। आपको याद होगा कि एक शख्स जिसने अपनी औलाद से कहा था, मुख्तसर याद करवा देती हूँ, उसने अपनी औलाद से कहा था कि मेरी लाश को जला देना, जला के फिर टुकड़े टुकड़े करके हर जगह समंदर के हर हिस्से में फेंक देना। तो ऐसा उन्होंने किया। जब अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, अल्लाह ताला, मैं आपके सामने खड़ा होने से डरता था। अल्लाह ताला ने पहले सारे फरिश्तों को जमा किया और कहा कि इसके सब कुछ इकट्ठा करके लेके आओ। और जब वो इकट्ठा करके लेके आए तो उन्होंने फिर जब सवाल पूछा तो अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा तुमने मेरे आगे खड़े होने की वजह से ये किया था? तो इस वजह से, इस नीयत से, तो इसलिए नीयत और इरादा देखना चाहिए कि मेरी नीयत और इरादा क्या है। आज के सबक की हमारी 30th आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। वो कहाँ है सब? ईमान वाले लोग किधर हैं? हम सब हैं। ला ताकुलू, ना तुम खाओ, अब आ रहा है हुक्म, ना तुम खाओ, काफ लाम वाओ, कुलू अमवालकुम, अपने मालों को, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, बातिल तरीके से। जो ईमान लाए हो, ईमान ले आए हो, तो आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। लेन देन होना चाहिए, लेकिन इल्ला अन तकूना तिजारतन, ये कि वो हो तिजारत, अन तरादिम मिनकुम,
باہمی رضامندی سے، تجارت باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ ولا تقولو، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم، ہے تم پر، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اب یہاں پر پہلا حکم آیا کہ پہلا معنی ہے اپنے مال باطل طریقے سے کھانا۔ اموالکم، تمہارے مال، اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ کھانا یعنی اسراف نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 3 باتیں اللہ نے ناپسند فرمائی ہیں: بلا وجہ کی گفتگو، بغیر کسی وجہ کے باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، اور بہت سوال کرنا۔ دوسروں کا مال باطل حرام اور حرام طریقے سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اور باطل طریقے کون سے ہیں؟ ہر کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو جائے، ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو جائے، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، غصب ہے، غبن ہے۔ پھر ہر وہ لین دین جس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کے فائدے، یقینی فائدہ ہو، ایک کو فائدہ ہو جائے اور دوسرے کو نقصان، اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہر وہ تجارت، جیسے لاٹری کہا گیا، لاٹری میں بھی سب پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ڈالے جاتے ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ پرائز بانڈز، یہ بھی حرام ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو کہ ایک کو فائدہ دیتا ہے اور باقی سب کو نیچا کر دیتا ہے، اس سے لے لیتا ہے پیسہ۔ ہر وہ تجارت، ہر وہ بیع جس میں دھوکہ دیا گیا ہو، اور پھر جیسے جانور کا دودھ روک کر بچانا، پھر جیسے ذخیرہ اندوزی کرنا، کسی چیز کا عیب چھپا کر بیچنا، اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ اس کو پھر ڈیفیکٹ نہ بتانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی لگوانا۔ یہ جو فون کے اوپر اب آج کل ٹارگٹ ہو رہا ہے کہ فون ایسے کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں، لوگوں کے کریڈٹ کارڈز چوری کر لیتے ہیں۔ حرام چیزوں کا باطل طریقے کون سے ہیں؟ آپس میں باطل طریقے: حرام چیزوں کا بچنا، مجسمے بیچنا، سٹیچوز کو بیچنا، فحاشی پر مشتمل کتابیں بیچنا، حرام کاروبار کے لیے دکان یا مقام کرائے پر دینا، یہ سب باطل طریقے کے مال ہیں جو مال خرچ ہوگا۔ کاہن کی کمائی، جو ہاتھ دیتا ہے، سولیسیٹر، یا جو پامسٹ ہوتا ہے، پامسٹری، ہاتھ دیکھنا۔ فاحشہ کی کمائی، پھر کتے کی کمائی، قیمت دینا، کتے کو قیمت دے کر خریدنا یا بیچنا، پھر رشوت کے ذریعے مال حاصل کرنا، کتاب اللہ میں غلط فتوے کے ذریعے کمائی کرنا، غلط فتوے دے کر ان سے کمائی کر کے ان سے پیسے بٹورنا، یہ سب، اور ہر وہ قسم آپ سوچ سکتے ہیں جس میں دوسرے کو نقصان ہو جائے اس کا مال کا۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تراض رادایا، اللہ، یہاں اللہ کے معنی مگر، یہاں لیکن مگر کے معنوں میں آیا ہے۔ ان کے ہو، تکون ہو، تجارتن، تجارت، باہمی رضامندی سے تمہاری تجارت اور لین دین آپس میں حقیقی رضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ جوئے اور سود اور لاٹری میں اس کے برعکس ہوتا ہے، رضامندی نہیں ہوتی، کسی کی کوئی جو ہے وہ رضامندی نہیں چلتی، اور ایک بندہ جو ہے کسی ایک فریق کا فائدہ ہو جاتا ہے اور باقی سب کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ولا تقولو، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ یہاں پر قتل کے بارے میں کہا گیا، پہلا معنی گناہ کا ارتکاب نہ کرو، ہلاکت میں ڈالو اپنی جانوں کو۔ گناہ نہ کرو، گناہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کو ایک جہنم کی آگ کی طرف مت لے کے جاؤ۔ گناہ کرنا خود کو ہلاکت میں بھی ڈالنا اور دوسروں کو آس پاس بھی۔ دوسرا معنی خودکشی کرنا ہے،
خودکشی کبیرہ گناہ ہے، جس حال میں انسان فوت ہوگا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو علماء کے بقول خودکشی قتل سے بھی زیادہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خودکشی قتل سے بڑا گناہ ہے، کیسے؟ ایسا شخص اللہ کی قضا اور قدر سے راضی نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا۔ قاتل کو جہنم میں صرف جلنے کی سزا ہوگی، مگر خودکشی کرنے والا مسلسل اس طریقے سے خود کو ہر بار مارے گا جیسے وہ مارتا تھا، اور جس طرح سے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ختم کیا تھا ویسے ہی۔ ایک صحابی تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، اس نے بڑی تکلیف تھی، بہت تکلیف تھی اس زخم سے، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، نتیجتاً بہت زیادہ خون بہہ جانے سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت میں اس پر حرام کر دی۔ جو شخص جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ جو شخص جس چیز سے خود کو ذبح کرے گا اللہ اس کو جہنم میں اسی چیز سے ذبح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خودکشی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ڈپریشن سے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ، ایسی ہولناک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم کا قطرہ قطرہ پیتا رہے گا۔ تو ہلاکت کیا ہے؟ دو معنی ہلاکت کے ہم نے کیے۔ نمبر 1، گناہ میں پڑ جانا، گناہ گار ہو جانا، گناہ کرنا، خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ نمبر 2، خودکشی کرنا جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 3 اس کا معنی ہے کسی انسان کو قتل کرنا، کسی اور کو قتل کرنا۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ ہے، لیکن جب وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو ہی قتل کرتا ہے۔ قاتل کی سزا کیا ہے؟ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، متعمدن قتل کرتا ہے، تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بھی، اور اس پر غصہ اللہ اس پر غصہ ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ اللہ مہربان ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کو خود کو قتل کرنے اور نافرمانی کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کی نافرمانی بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا۔ کیونکہ رحم، راحمیم کس کو کہتے ہیں؟ عورت کے ووم کو۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ، یہ تو ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو ذات بہت ہی بڑی ہے۔ وی ڈونٹ نو کتنا وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ حماد بن اسلمی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں قیامت کے دن اپنے والدین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان اختیار دیا جاؤں گا کہ ان میں سے کون میرے لیے فیصلہ کرے، تو میں اللہ تعالیٰ ہی کو پسند کروں گا، کیونکہ وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اور زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر یہ بات ہم سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو خود ختم کرتے ہیں، ہلاکت میں ڈالتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رینک ہی نہیں پہچانتے، اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی لیے یہ معنی میں نے آپ کو تینوں معنی بتائے۔ تو جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جیسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہے گا۔ اور ظاہر ہے اس کا اپوزٹ جو تلبیہ پکارے گا اور جو سبحان اللہ
جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے گا، اور جو اللہ کے جیسے جو سجدے کی حالت میں فوت ہوتے ہیں، اور جو نیک کام کرتے ہوئے اور جو جن کو کلمہ نصیب ہوگا تو وہ کلمہ پڑھ کے ہی اٹھے گا، تو کیوں نہ ہم وہ نیکی کے کام کریں، سبحان اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور آپس میں یہ جو مال کھانا ہے، قتل کرنا، جس طرح باطل طریقے سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں، خود اپنا مال بھی باطل طریقے سے خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کہ ہم ایسی جگہ پہ خرچ کریں جہاں کہ کسی کو فائدہ نہ ہو، جس کا نقصان ہی نقصان ہو۔ قرآن مجید نے ایک لفظ بالباطل فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے جو حاصل کیے ہوئے مال کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی تفصیلات، اس لیے ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ، سود اور یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو اتنی زیادہ تفصیل سے یہ علماء نے اس کو بیان کیا۔ تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع اور شرح کے لیے کیے جاتے ہیں، کہ جہاں آپ کچھ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اور آپ کو کچھ پروفٹ ہوتا ہے، لیکن جب آپ نقصان ہی نقصان دوسرے کو دے رہے ہیں تو ظاہرہ یہ پھر باطل ہو جاتا ہے، مال کسی کا مال ناحق کھانا۔ لیکن اگر رضامندی کے ساتھ، یعنی کوئی بزنس کیا ہوا ہے یا ملازمت ہے یا مزدوری کا معاملہ ہو جائے، تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا، اس میں مال کھانا، تصرفات کرنا، ناجائز کام کرنا، دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا، بہت کچھ ہے۔ تجارت اور محنت سب سے افضل کام ہے۔ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال اور طیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع اور شرح جس میں جھوٹ اور فریب نہ ہو۔ تو سچا جو تاجر ہے، جو امانت دار ہوگا، وہی بہترین ہوگا۔ تو امانت دار ہو تو اس کے ساتھ پھر کام کرنا بھی بہترین ہو۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطیہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جو کوئی سامان ان سے خریدیں تو تاجروں کی جیسے کہ عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو اس کی تعریف نہ کریں، جب ان کی ذمہ کسی کا قرض ہو تو ٹالیں نہیں، اور جب ان کا قرض ان کے ذمہ ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ تو قیامت کے روز یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اس طرح بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کر دے کہ وہ اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو ایسی بھی معافی رضامندی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی سب حرام کیا گیا کہ یہ ایسی چیزیں، تو اس لیے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیمہ، یعنی کہ جو احکامات اس آیت میں دیے گئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، تاکہ تم ان کاموں سے اپنی آخرت کے وبال سے محفوظ ہو جاؤ اور دنیا کی سزاؤں سے بھی محفوظ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین مال خرچ کرنے والا بنا دے۔ اور بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالی میں پوسٹ کروں گی دعا جو اس کے متعلق، آج کے لیسن کے متعلق، کہ ہمارا مال جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیا نمبر 30 پہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ آمین ثم آمین۔